बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 दिसंबर सोमवार का दिन है और इस वीलॉग में आपकी तवज्जो दरकार है। इसे आपने बड़े गौर से समझना है। एक तो सुहेल अफरीदी लाहौर का किला फतह करके सरगोदा में जो खलबली मचा रहे हैं, उसके असरात कितने गहरे हो रहे हैं उसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का जो ग्रेट प्लान और मरियम नवाज शरीफ जो अरब अमारात दुबई हमायत लेने के लिए प्लान के लिए पहुंचे हैं, उसकी तफसील भी, और इसके साथ जो जुड़े हुए मामलात पाकिस्तान के हालात में दो इंटरनेशनल अहम तरीन मामलात, जो नेतन्याहू की ट्रंप के साथ मुलाकात और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात, यूक्रेन फ़लस्तीन दोनों का मामला, असरात बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर। इसहाक डार की आज सोमालिया के वजीर से जो रब्ता हुआ, सूडान, लिबिया, मिडल ईस्ट का मोहम्मद बिन ज़ायद का किरदार और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की क़यादत, ये इमरान खान के साथ जुड़े हुए मामलात, फिर मुआशी झटके, एक्सपोर्ट्स की रिकॉर्ड कमी, PIA को आगे फर्दर बेचने का मामला, और इसराइली अभी नेतन्याहू का डाटा जो लीक हुआ सोशल मीडिया पे बड़ी जंगी तैयारियां, फिर दो यूट्यूबर्स मतलब बड़े, एक तो आलिम है इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो अडयाला जेल, इमरान खान की जेल के मुतल्लिक जो मामला, और जो रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। सारी तफसील से खबरों की बात करते हैं। देखिए, इस वक्त मौजूदा हालात में जो ग्रैंड प्लान की, मतलब किसी जगह तो नए कपड़े, शेरवानियाँ, और किसी जगह इक़्तिदार को तूल देने के फार्मूले, और दूसरी तरफ जो बेनिफिशरी हैं चंपू चुमाटी के रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं, बूट पॉलिश करने में, चाटने में। मतलब आसिफ जरदारी ने अपनी ज़बान पर खालिस तेल मलवाया हुआ है, बिलावल ने अपना तेल लगवाया हुआ है बालों में, मेरा मतलब है। अब ये सारे लाइन हाजिर हैं, इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं। इक़्तिदार की आपको पता है सारी लालच है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज टैक्सी, मेरा एयरफोर्स 1 जहाज़ जो टैक्सी बना के 2 दिन के सरकारी दौरे पर दुबई हैं, बज़ाहिर जुनैद सफदर की शादी के कार्ड है, लेकिन अरब अमारात दुबई वो जगह है जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनना, इक़्तिदार के फार्मूले, लंदन के बाद ये सबसे अहम जगह जहाँ ताकतवर लोगों की मुलाकातें हैं। मलिक रियाज भी मौजूद हैं। अब ये अरब अमारात का किरदार क्यों इतना अहम है, ये जब आपको पूरा वीलॉग आप सुनेंगे आपको समझ आएगा कि ये दौरा दुबई और ये सारी वारदात क्या है। इक़्तिदार को तूल देने के लिए देखिए, यहाँ एक तरफ फील्ड मार्शल की टीम में बड़े लेवल में तब्दीलियाँ हैं, दावे किए जा रहे हैं, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो सिक्योरिटी, आपको पता है जो बुलेट प्रूफ शीशे हैं, बुलेट प्रूफ आपको ये जो जैकेट्स नज़र आती हैं, या जब भी किसी इदारे या फर्द के पास ताकत आए तो फिर फितरी तब्दीलियाँ आती हैं। ख़तरा क्योंकि मैंने बाहर से नहीं अंदर से महसूस होता है। हर ताकतवर शख्स को, हर निज़ाम को ये लगता है कि बाहर तो हमने सबको हरा लिया है या बातचीत कर ली है, अब ख़तरा ज़ाहिर है उन्हीं लोगों से, करीबी लोगों से, जो गलतियों को, कमज़ोरियों को, जराइम को समझते हैं, उन पर एतमाद ख़त्म होता है और ये खौफ बढ़ता है। ये दुनिया की तारीख है, जूलियस सीजर से स्टालिन तक, हिटलर तक, सद्दाम हुसैन, अरब बादशाह, फौजी रियासत, ये सब आप देख लें, करीबी लोगों से ख़त्म हुई। पाकिस्तान की तारीख में परवेज़ मुशर्रफ बहुत बड़ी मिसाल है। मार्शल लॉ लगाने, सदर बनने के बाद मुशर्रफ ने सारी टीम बदली थी। जनरल शाहिद अजीज़ थे, उसमें जनरल महमूद थे, जनरल उस्मानी थे, हत्ता कि 10 कोर के जनरल गुलजार कियानी को भी हटाया गया था। इनको हटाने के बाद अलबत्ता निज़ाम मजीद कमज़ोर हुआ, क्योंकि नए लोगों का ज़ाहिर है, नया ज़हन, उसका पता नहीं होता। और ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी की मिसाल है कि 3 साल के बाद भी इतना कमज़ोर, कि इतनी ताकत रखने के बाद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी लाहौर दाखिल होने से नहीं रोक सके। 3 दिन में उन्होंने इनकी 3 साल की मेहनत तबाह बर्बाद कर दी। सुहेल अफरीदी ने लाहौर के बाद अब सरगोदा में भी जो इकट्ठ किया, अब उस पर इन्हें बड़ा ठीक ठाक रगड़ा लग रहा है। मरियम नवाज की शदीद 3 शिकायत गिले आ रहे हैं कि पंजाब में हमारा सारा बयानिया तबाह हो गया, हमारी ये सारी रखी हुई कोशिश तबाह हो गई, तहरीक इंसाफ को आपने पंजाब में दबाना था, ये तो उल्टा मामला हो गया। अब आप देखें, इतना बड़ा मामला था कि खान ने बनी गाला इस्लामाबाद छोड़ के जमान पार्क डेरा लगाया था, क्योंकि ताकत असल पंजाब में है, और यही इसलिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी हुआ। 3 साल जुल्म सितम के पहाड़ आज तक गिराए जा रहे हैं, कि इन्हें पता है पंजाब से मामला उठ गया तो फिर सारा मामला खत्म है। इसीलिए टीमें बदली जाती हैं, ग्रैंड प्लान बनाए जाते हैं। इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर दिन इस सोच में गुजरता है कि इसको खींचना कैसे है, लंबा कैसे करना है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें अंदरूनी हालात और इंटरनेशनल मामलात, ये आपको पता है जुड़े हुए हैं आपस में। अमेरिका की जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है वो 2 मामलात हैं। एक यूक्रेन, जहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए असला जाता रहा, जिसकी वजह से पूरा यूरोप खामोश रहा, आपको पता है। दूसरा फ़लस्तीन, जहाँ गज़ा अमन फ़ौज, इसराइल की हमायत, जिसकी वजह से अमेरिका इसराइल खामोश है। अब ये 2 अहम मुलाकातें सिलसिले में हुई, और दोनों वो मसाइल हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कमज़ोर होता है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन के सदर के साथ मुलाकात, जिसमें 95% मामला इनके तय हो गए डोनबास के इलाके समेत। अमेरिका ने यूक्रेन के इलाके और सिक्योरिटी गारंटियाँ तक दे दी हैं। ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय ममालिक तीनों अमन मुआहदे के करीब तरीन पहुँच गए हैं, जंग इख्तिताम की तरफ है। उससे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत यूरोपीय दुनिया में थी वो ख़त्म हो जाएगी, उसके अलावा तो उनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर आप उसका नतीजा देखें, यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात भी बिगड़ते जा रहे हैं, बल्कि बदतरीन हालात में। नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्श किया गया, यूरोप का इंतहाई अहम तरीन मुल्क बरतानिया के सफ़ीर को डिमार्श किया गया, उनके साथ ताल्लुकात भी जो हमारे मालिकान हैं।
اب الجزیرہ کے ساتھ جو قطر کی وجہ سے معاملات، وہ الگ مسئلہ. الجزیرہ کو پاکستان میں بین تک کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ ایک تو افغانستان میں جو وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جانبدار رپورٹنگ ہے، مذاکرات کے حوالے سے، یا افغان حکومت کا یہ موقف پیش کرتے ہیں. سرحدی جھڑپیں ہوں، ان کی تفصیلات پاکستان کے حق میں نہیں دیتے، افغانستان کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی معاشی بدحالی، سیکیورٹی چیلنجز، سیاسی عدم استحکام، انسانی حقوق، خاص طور پر عمران خان کی قید سے متعلق، تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و ستم کے متعلق اس کی رپورٹ کرتے ہیں. الجزیرہ چونکہ ایک بڑا مستند ادارہ ہے، بڑا نیٹ ورک ہے، 18 کروڑ ٹی وی پر، 25 کروڑ ڈیجیٹل میڈیا میں دیکھتے ہیں. عرب دنیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا کی ان کی بڑی پاورفل ریٹنگ ہے. ان کے تھنک ٹینک جو پالیسی ساز ہیں وہ سارے برسلز میں، اقوام متحدہ بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں. اس پہ 9 مئی 26 نومبر کے ان کی رپورٹس ہیں جن کا ذکر انٹرنیشنل عدالتوں تک جاتا ہے. اب قطر کی حکومت پر دباؤ تو ڈال نہیں سکتے، ایک مضبوط ملک ہے، ایک ثالث کے طور پر وہ دنیا کے سامنے مشہور ہیں. پھر ان کی خبریں بھی درست نکلتی ہیں، جیسے ابھی پی آئی اے کے متعلق انہوں نے کہا جی 25% شیئر وہ آگے مزید بیچیں گے. وہی ہوا، بین الاقوامی ایئر لائن عارف حبیب نے اقرار کیا کہ ہم تو اسے بین الاقوامی دنیا میں بیچنے جا رہے ہیں، مزید انویسٹ کریں. پھر انہوں نے کہا ایکسپورٹ پاکستان کی 40% گر رہی ہیں، مہنگی توانائی کا بحران ہے، بجلی کی لاگت ہے، پاکستان کی فوڈ ایکسپورٹ غذائی قلت 3 ارب سے 1.9 ارب پہ چلی گئی ہے. چاول کی ایکسپورٹ جو $1.5 ارب پاکستان بھیجتا تھا اب 700 ملین کے قریب رہ گئی ہے. تو یہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں، تجارتی خسارہ ہو، یہ 6 ارب تک پہنچ چکے ہیں ہم جو باہر سے منگوا رہے ہیں. اب ظاہر ہے گوبر کو حلوہ تو بنایا نہیں جا سکتا. پھر غزہ امن کے حوالے سے وہ معلومات الجزیرہ دیتا ہے، تمام آؤٹ لیٹس دیتے ہیں، پھر ان سے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ حالات نہ صرف یورپی یونین میں بلکہ عرب ممالک کے ساتھ بھی خراب ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی ملاقاتیں ہوں، ٹرمپ کو دی گئی پیشکش ہوں، معدنیات ہوں، ایکسٹینشن ہو، یہ سارے کے سارے معاملات ان کی مرضی پر نہیں چلتے. وہ جینون چیزیں آتی ہیں، آئینہ دکھایا دیتا غصہ کر دیتے ہیں. اب اس میں دوسری ملاقات میں آپ کو بتا رہا تھا ٹرمپ اور نیتن یاہو کی. اب یہ غزہ والا معاملہ بھی بہت بڑا ہے. اس میں بھی آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے مارا لوگو جو گھر ہے اس پہ 5ویں ملاقات نیتن یاہو کی، اور اس میں غزہ میں جنگ بندی اور یہ 2 سال کی جو تباہ کن جنگ ہے، اسرائیل کی فوج نئی پوزیشنز پر موجود ہے، انہیں پیچھے ہٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے. مزاحمت کاروں کو یرغمالیوں کی حوالگی اور 20 نکاتی منصوبہ جس میں ظاہر ہے اسلحہ بھی واپس لینا. اب یہاں دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ٹیکنوکریٹس حکومت کا، اور پاکستان کا سب سے اہم کردار امن فورس کے حوالے سے. اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکام سخت مایوس ہے کہ نیتن یاہو کوئی لچک نہیں دکھا رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اب اسے ذرا غور سے سمجھے گا. اب نیتن یاہو نے نئے مطالبات رکھ دیے، اور وہ صرف فلسطین نہیں مانگ رہا، وہ ایران کے جوہری پروگرام پر، بیلسٹک میزائل صلاحیتوں پر ٹرمپ سے مدد مانگ رہے ہیں. اور ٹرمپ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. نیتن یاہو گولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل اور شام کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کروا کے وہ لینا چاہ رہا ہے. لبنان میں جو متحرک تنظیمیں انہیں بھی غیر مسلح کرنا چاہ رہا ہے. یعنی فلسطین، شام، لبنان اور ایران، چاروں ممالک پر وہ کنٹرول چاہتے ہیں. کیونکہ 10 مہینے بعد نیتن یاہو کی انتخابات ہیں، وہاں اتحادی حکومت بھی اس کی آپ کو پتہ ہے بنانی ہے انہوں نے، اور وہاں مذہبی طبقہ اسرائیل کا اس سے سخت ناراض بھی ہے. اوپر سے ٹرمپ نے جو سعودی عرب کو ابھی F-35 لڑاکا جہازوں کی ڈیل کی، ایران اسرائیل کی جنگ میں جو بڑی مدد کرتے رہے، یہ بھی اس کو بڑا سخت غصہ ہے اس بات پہ. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مزاحمت کاروں کے قریب نہیں جائے گا، ٹنلز کے قریب نہیں جائے گا، اسلحہ بھی نہیں لے گا. اب یہ جانتے ہیں کہ نہ تو مزاحمت کار وہاں اتنے کمزور ہیں، نہ یہ اتنے طاقتور ہیں. یہ تو ایک دلدل ہے. اب اسرائیل نے انہیں گرین لائٹ اسی لیے دی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں. آپ ان کی غیر ممالک کی جو غیر پسندیدہ ممالک کی لسٹ دیکھیں جو اسرائیل کو پسند نہیں کرتے یا اسرائیل انہیں پسند نہیں کرتا، تو اس میں آپ کو ایران اور ترکی کا نام نظر آئے گا، پاکستان کا نہیں. یعنی یہاں تعلقات اس لیول تک بنے ہوئے. لیکن یہ جو ملاقات ہے آج کی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے معاملات کس طرف جائیں گے، اس لیے بڑا اہم ہے. اب یہ جو گرینڈ پلان کا میں نے ذکر کیا جس میں مریم نواز شریف دبئی ہیں، جو بظاہر جنید صفدر کی دوسری شادی کے کارڈ ہے، اس میں تیونس کے صحافی ہے سمی حمدی، برطانیہ میں رہائش پذیر ہے، مسلم دنیا میں بڑا ایک نام ہے. انہوں نے ابھی ایک سکینڈل بریک کیا اور یہ عرب امارات سے متعلق ہے. ذہن میں رکھیے کہ ان کے صدر پاکستان ابھی آئے. انہوں نے لیبیا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں اور یمن میں مداخلت کی اصل وجوہات بتائیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ لیبیا میں فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار سے مل کے بھی آئی. عرب امارات کا صدر پھر پاکستان بھی آیا. اب فیلڈ مارشل کی جو لیبیا کی یہ نیشنل آرمی جو اقوام متحدہ میں بین ہے، اس کے ساتھ $4 ارب کے 2.5 سال میں جنگی جہاز فروخت کرنے کا معاہدہ. یہ وہ جہاز ہیں جو چین اور پاکستان کی مشترکہ کوشش ہے، JF-17 تھنڈر وغیرہ. اصل میں تو چین گئی ہیں. اب چین شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. JF تھنڈر جو خلیفہ حفتار کو بیچنے کے لیے پاکستان کو رکھا گیا تاکہ اقوام متحدہ میں پابندیاں نرم ہوں. امریکہ پینٹاگون اس پہ نظر تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو سب سے بڑا معاملہ جو سمی دین نے بھی بات کی کہ عرب امارات نے باقاعدہ آرمی چیف کو حکم دیا کہ آپ یہ ہتھیار فراہم کریں، اور یہ سوڈان میں ہم نے ہمدیتی کو دینے ہیں جو سوڈان میں
ایک تو عوام کی نسل کشی میں لگا، پھر دوسرا وہاں الیکشن ہونے، اور شیخ صاحب کو یہ پتا ہے کہ وہاں جو نئی قیادت آئے گی ان کی مرضی کی نہیں بنے گی، اور یہی صورتحال یمن میں بھی ہے۔ اب ان دونوں ممالک میں یہ علیحدگی پسندوں کو اسلحہ فراہم کر کے، سیاسی مدد کر کے، بلکہ یمن میں تو سعودی عرب کی جو مبینہ ریڈ لائن ہے اس طرف بھیج رہے ہیں۔ اس کی وجہ عرب امارات آزاد جنوبی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا اصل مقصد اسرائیل کا تحفظ ہے۔ یہ بڑے غور سے سنیں، بحیرہ احمر اور باب المنداب یہ ابو ظبی کے مفادات ہیں، وہاں ایک جزیرہ ہے سقوطرہ کے نام سے۔ یہ ساری کوشش وہاں کی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی جو لابنگ سے، اسی وجہ سے انہیں خارجہ پالیسی میں مکمل استثناء دیا گیا۔ یمن میں سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے لیے مسئلہ صرف حوثی ہیں، وہ وہاں سرکاری حکومت کی حمایت کرتے ہیں، انہیں خطرہ حوثیوں سے ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ دشمن ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ عرب امارات کا جو کھیل ہے وہ پورا نیا سیاسی ڈھانچہ، صومالیہ کے شمالی علاقوں میں انہوں نے صومالی قبائل اکٹھے کر کے ایک نیا ملک صومالی لینڈ بھی بنایا ہے۔ یہ ایتھیوپیا کے سمندر تک رسائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایتھیوپیا تو خشکی کا آپ کو پتہ پورا گھرا ہوا ملک ہے۔ اب عرب امارات اور اسرائیل اس میں صومالی لینڈ کو باقاعدہ تسلیم بھی کر چکے ہیں، اور پھر ایتھیوپیا کے راستے، سوڈان اور افریقہ کے جو متبادل راستے ہیں، وہاں ایک تو ترکی کا رسوخ روکنا ہے، دوسرا ان قبائل کو استعمال کر کے یہ باب المندب میں اسرائیل کے لیے ایک ٹرانزٹ روٹ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تاکہ کل کو یمن کی طرف سے یا لیبیا کی طرف سے جو فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف کوئی بحری جہازوں کی ناکہ بندی ہوتی ہے یا حملے ہوتے ہیں یا اقتصادی کنٹرول ہوتا ہے، اسے ناکام بنایا جائے۔ اب عرب ممالک آپ کو پتہ ہے، جس میں سعودی عرب، فلسطین، مصر، کویت ہے، عراق ہے، اردن ہے، یہ سارے اس کی خلاف ہیں صومالی لینڈ کے، یہ نہیں مان رہے، کیونکہ یہاں انہیں پتہ ہے کہ بحری راستوں کی تجارت اور پوری سیکورٹی بیلنس پر ان کا قبضہ ہو جانا ہے، یہ اس نہر سویز تک ہے۔ اب یہاں پاکستان کی طرف سے قطر کی مخالفت کی آپ کو وجہ بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ قطر بھی ان ممالک میں ہے جو فلسطین کے ساتھ ثالثی میں بھی مصروف ہے اور اس صومالی لینڈ کی مخالف ہے، اسرائیل کے بھی مخالف ہے۔ اب چونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کویت، عراق، اردن کی تو ویسے بھی اتنی اہمیت نہیں ہے، قطر کے ساتھ ان معاملات پر عرب امارات کے ساتھی کہنے پر خراب ہو رہے ہیں۔ اب دوسری بڑی وجہ دیکھیں ان ممالک کے قبضے اور طاقت کی، آج میں آپ کو جو انٹرنیشنل رپورٹ میں جنوبی سوڈان اور لیبیا، ان دونوں کے تیل کی دولت اور سونے کی ذرا دیکھیں کہ ان کی معیشت دنیا میں 24.3% سوڈان کی اور لیبیا کی 15.6% اس تباہی میں بھی جا رہی ہے، تیل کے ذخائر اور سونے کی وجہ سے۔ باقی جنگ زدہ ممالک روانڈا، نائجر، افریقہ کے یہ دیکھیں جو تباہ و برباد ہیں، وہ بھی پاکستان سے معیشت میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ کو عرب امارات کا کردار سمجھ آیا ہوگا، آل شریف کا وہاں جانا، ان منصوبوں کے لیے، اقتدار کے لیے ڈیلز، کیونکہ دیکھیں آپ ماضی میں ذرا 3 سال 9 مہینے پیچھے جائیں تو جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت 2 بڑے مسئلے تھے انٹرنیشنل دنیا میں، ایک روس کے دورے کے بعد یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، اور دوسرا فلسطین کا تنازع عین اس وقت شروع ہو چکا تھا اکتوبر میں۔ اب عمران خان کو جیل میں جو ڈالا گیا اور ان لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا، تو پھر اب پاکستان کی جو سارے معاملے ہیں، تانے بانے آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ اب ان جنگوں کا خاتمہ ہونا، معاملات کا حل ہونا، انٹرنیشنل دنیا کی حمایت، یہ وہی وجہ ہے، ورنہ آج عمران خان 877 دن سے قید میں غیر قانونی اور دنیا خاموش۔ یہ قید ایک ایسا معاملہ ہے خان کی جو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی بدترین قید ہے، 22 گھنٹے قید تنہائی میں۔ عمران خان کے کھانے کے حوالے سے، ان کے وکلا کے حوالے سے، ڈاکٹرز تک رسائی، بیٹوں کے ساتھ بات چیت، خاندان سے ملاقاتیں، بجلی پانی بند کرنا، وضو کے لیے آلودہ پانی، یہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ تفتیش کے ساتھ اپنی رپورٹ کا حصہ بنایا۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے مستند ادارے دیکھیں، اربوں ڈالرز کے جن کا بجٹ ہے، واشنگٹن ٹائمز، الجزیرہ ہے، امریکی اخبارات ہیں، برطانوی اخبارات ہیں۔ آج آسٹریلیا کی صفحے اول اخبار نے عمران خان کو ایک لیجنڈ قرار دیا اور ان کی قید کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین جیل۔ پھر خود عمران خان نے اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کو جانوروں کے ساتھ سلوک کا بتایا کہ اس قید کو ایک پنجرے کے طور پہ۔ اب یہ انٹرنیشنل دباؤ کا باعث بنا کہ مقبول ترین رہنما کے ساتھ کرنے والے عمران خان نے کہا جنرل عاصم منیر ذہنی مریض ہے۔ پھر عمران خان کی بہنوں نے ملاقاتیں کی، انٹرویوز کی، عمران خان کے بیٹوں نے تصدیق کی۔ تو یہ جو شدید انٹرنیشنل دباؤ بنا ملک کے اندر بھی اور بیرونی دنیا میں بھی، خان کے لیے ہمدردی اور محبت اور مقبولیت کی لہر، اور دوسری طرف ان کے لیے ضلالت۔ اب اس کو انہوں نے توڑ کیا نکالا۔ عمران خان کی پہلے گرمیوں کی ایک تصویر نکالی، بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی عمران خان تو جیل میں انجوائے کر رہے ہیں، آزاد ہیں، کھلی فضا میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، جیل کی سہولیات پہ بھی روزانہ ان کے وزراء اسی لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں کہ جی عمران خان تو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، دیسی مرغے، ہرن، منو سلوا آسمان سے آتا ہے، گوشت 45 لاکھ کا کھانا تو ایک دن میں کھا جاتے ہیں۔ لیکن وہ تصویر کا معاملہ ناکام ہوا، کیونکہ عمران خان واحد رہنما ہے جس کی سب سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصویریں، ویڈیوز، پیغامات آپ دیکھتے ہیں، تو وہ اس گرد میں چھپ گیا۔ اب یہ کسی کو جیل میں لے جا کر دکھا نہیں سکتے تھے، کیمرہ وہاں لے کے جا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ انجینئر علی مرزا صاحب عالم دین ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ انہیں سنتے ہیں،
ان کے اوپر ایک بے بنیاد جھوٹا کیس بنایا، جیل میں ڈالا، اڈیالہ جیل میں، جس کی ہم سب نے مذمت کی۔ انجینئر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن یہ بغض عمران میں سخت مبتلا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا۔ اب اس کی وجوہات سامنے آ رہی کہ یہ بیانیہ توڑنا تھا۔ انجینئر صاحب نے جو فرمایا نا، ایک بڑی دیوار، اس کے پیچھے کھانے کے وقت دیسی گھی کی خوشبو، اور پھر پتہ نہیں چمچے کڑھائیاں بھی پکتے ہوں گے، مطلب انہوں نے تو بہت کچھ کہا ہوگا، بہرحال مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی ہم کرکٹ کی کمنٹری بھی سنتے رہے۔ ویسا خوش نصیب ہے کہ عمران خان کی اپنی بیوی بشرا بی بی سے ملاقات نہیں، وہ بیٹے اس کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن یہ سنتے رہے۔ بہرحال اس پہ آپ کرنل رفیع الدین کی بھٹو کی جیل کی 323 دن کی کتاب پڑھیں، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے خود 46 سال پہلے اڈیالہ جیل کی سخت سیکیورٹی کے حالات لکھے ہیں۔ آپ ذرا پڑھیں اس کو، آپ دیکھیں گے کیا کیا کرتے رہے، اور بھٹو عمران خان کی مقبولیت کے 10% بھی نہیں، اور کیا انتظامات تھے اور خان کے لیے کیا ہوں گے۔ بہرحال انجینئر صاحب وہاں پہنچ کے 3 چکیاں انہیں ملنی تھی، 6 خان کو ملی تھی، مشقتین سے آگے بتاتے رہے، کھانے کی خوشبوئیں بھی سنتے رہے، آوازیں بھی سنتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عمران خان جیل انجوائے کر رہا ہے، بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہا، اور یہ بڑا بہترین کام جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے یہ ڈکی بھائی صاحب ابھی گرفتار ہوئے اور پھر بگ بردر سامنے آئے، بلکہ ابھی رجب بٹ کو ابھی دیکھیں وکلا نے جو مار پیٹ کی، پنجاب پولیس جو روزانہ کمزوروں کو، معذوروں کو، پاکستان کی خواتین کو چادر چار دیواری کا پامال کرتی ہے، لیکن یہ وکلا کبھی اس پہ نہیں بولتے۔ 26ویں 27ویں ترمیم ان کے سامنے ہوئی ہے، نہیں بولے، الیکشن چوری ہوا نہیں بولے، لیکن یہاں انہیں وہ رجب بٹ نظر آ گیا، کیونکہ ایک تو عام آدمی ہے، مشہور ہو گیا، آسان ٹارگٹ بھی بن گیا۔ دوسرا، رجب بٹ اب آئے گا سوشل میڈیا پہ بگ بردر کی تعریف کرنے، عمران خان کی مخالفت کرنے، کیونکہ یہ بیانیہ کی جنگ میں سوشل میڈیا سے ہارے ہوئے ہیں بری طرح، یہ سب ان کو استعمال کیا جائے۔ لیکن وہ انجینئر صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائے تو لوگ نہیں مانتے۔ اب خان کی مخالفت میں یہ جس مرضی کو لے آئیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، یہ جو مرضی کر لیں، بیرونی طاقتیں، اندرونی طاقتیں، جس مرضی کو نظام کے، ان کے کنٹرول میں نظام نہیں ہے، چاہے معیشت ہے، خارجہ پالیسی ہے، اندرونی حالات ہیں، سیاسی استحکام ہے۔ خدا کی قسم ہر ماہر تجزیہ نگار انٹرنیشنل اور نیشنل جس سے بات کریں وہ کہتا ہے نظام گرے گا ضرور، آج گرے کل گرے، تاریخ نہیں بتا سکتے۔ آخری ہنسی عمران خان کی ہوگی اور پاکستان کی عوام کی ہوگی، اور یہ انشاءاللہ بڑی جلد ہوگی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ تفصیلات تو آپ کو بتائی ہیں، ساری تجزیہ بھی دیا ہے اس میں، خبریں بھی۔ دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم و کرم کرے اور اس کی جان چھڑائے، کیونکہ جی میں لسٹ دیکھ کے بڑا ڈر گیا کہ بھوٹان جیسا ملک جی ڈی پی میں کہاں پہنچ گیا، نائجر، آپ نے ان ممالک کے نام نہیں سنے ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ آپ جا کے دیکھیں، وہ لگی ہے ٹویٹر میرے پوسٹ، ان ممالک میں ان کی جی ڈی پی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جنگیں لڑ لڑ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم کدھر جا رہے ہیں پیچھے۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔